बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है इफ्तार विद हिदायत और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र। अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूं। आज 26 रमज़ानुल मुबारक 5 अगस्त पीर का दिन है और इफ्तार का वक्त लंदन में आज का जो टाइम है वो है 8:57। मुझे उम्मीद है दीगर शहरों के नाज़रीन अपने अपने मुकामी वक्त का ज़रूर ख्याल रखेंगे। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में जनाब मौलाना सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब। मौलाना साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं 5 अगस्त और ये बहुत ही एक अहम दिन है। बहुत बड़ा सानिया 1988 में पेश आया जब कायद मिलत अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी को शहीद कर दिया गया। तो आज 5 अगस्त उनकी 25वीं बरसी भी है। तो मौलाना साहब की मौजूदगी का इस अंदाज़ में भी फ़ायदा उठाएंगे कि शहीद रहमतुल्लाह अलैह की हयात तैयबा, आपकी जो खिदमात है उस पर भी वो रोशनी डालेंगे। और हस्बे मामूल जो रमज़ानुल मुबारक के मुतालिक अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहें, जब हम आपकी कॉल ओपन करेंगे आप उस पर कॉल भी कर सकते हैं। और आपके जो जवाबात हम सब पाते हैं उलमा कराम से, उम्मीद है हम सब इनकी जो भी गुजारिशात होती है, जो भी तालीम हमें दे रहे हैं, उन पर हम अमल भी करेंगे। सबसे अहम काम अमल है इंशाअल्लाह। तो पूरी कोशिश है। आज 26वां रोज़ा है और आखिरी अशरा जारी है। आपने हिदायत टीवी की इस कावश को ज़रूर सराहा होगा और उलमा कराम को, हमारी पूरी टीम को, पूरे हिदायत टीवी को अपनी दुआओं में भी याद रखा होगा। एक फिगर जो आप देख रहे हैं अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे स्क्रीन पे, 5000 मुहिबान हिदायत की ज़रूरत पूरी दुनिया में, जो अभी तक 3400 हमारे बहन भाई शामिल हो चुके हैं। तो इसको भी ज़रूर जहन में रखिए। 14 पाउंड और 14 यूरो कोई बहुत बड़ी कुर्बानी, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। जब यहाँ इतने बड़े मिशन के लिए ये हिदायत टीवी जिसका आगाज़ किया गया, तो इसमें जहाँ पर लोग अपनी खूनी कुर्बानी दे के या अपना खून दे के इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो 14 पाउंड 14 यूरो कोई बहुत बड़ी कुर्बानी नहीं है। तो जो लोग अभी तक इस कार खैर में नहीं आए, इसमें भी ज़रूर हिस्सा डालिएगा। और जब आपकी कॉल्स खोलेंगे तो आप हमें बता सकते हैं कि आप इसमें शामिल हो रहे हैं इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, आज बरसी है अल्लामा साहब की, उस हवाले से गुफ्तगू। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलकिन ला तशऊरून। मोहतरम नाज़रीन, आज 5 अगस्त है। आज ही के दिन 1988 में कायद मिल्लत जाफ़रिया अल्लामा सैयद आरिफ अल हुसैन अल हुसैनी सुबह की नमाज़ पढ़ने के लिए अपने मदरसे में सीढ़ियों से उतर रहे थे और मस्जिद की तरफ जा रहे थे कि सफ़ा कातिल ने उनके सीना अक़दस में गोली चला दी और जिसकी वजह से वो शहीद हो गए। तो आज 25 साल हो गए हैं। कुरान मजीद का इरशाद है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं। और दूसरी आयत में फरमाया है कि इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो अपने रब के यहाँ रिज़्क़ पाते हैं। वलकिन ला तशऊरून, लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगियों का शऊर नहीं है। तो शहदा जो हैं राह खुदा में जो कत्ल होते हैं वो ज़िंदा है और उनकी हयात का इनकार नहीं किया जा सकता। अलबत्ता आम इंसानों को इसका शऊर नहीं है। शऊर ना होने के बावजूद मुर्दा न कहने की पाबंदी ये दलील है कि इस्लाम अक़ली तख़य्युलात का नाम नहीं है, इलाही इरशादत पर ईमान लाने का नाम है। तो जो शहदा राह हक़ होते हैं वो इस्लाम की सरबलंदी के लिए, अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए दुनिया से जाते हैं। तो फिर उस ज़ात के लिए काम करते हैं जो हय्युल ला यमूत है, कि वो खुदावंद आलम जिसको मौत नहीं है, वो हय्युल ला यमूत है। तो लिहाजा ये शहदा जो हैं राह हक़, उन्हीं में एक शहीद आरिफ अल हुसैनी हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में 4 साल
ملت جعفریہ کی قیادت کی ہے۔ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کی وفات کے بعد بکھر میں کنونشن ہوا، اس موقع پر پھر سپریم کونسل نے ان کو چنا۔ قبلہ حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید صفدر حسین نجفی اعلی اللہ مقامہ نے ان کا نام تجویز کیا، تو وہ 4 سال تک قیادت کرتے رہے، اور ان کی قیادت جو ہے وہ اس انداز سے تھی کہ 4 سال کے اندر اندر قوم میں ایک نئی روح پھونک دی انہوں نے، اور شاید ہی کوئی شہر، کوئی بڑا ٹاؤن بچا ہو جس میں وہ نہ گئے ہوں۔ طوفانی دورے کیے، خود جاتے تھے ماشاءاللہ، جی ہاں، قوم کو منظم کیا، بڑے بڑے جلوس، ریلیاں، تظاہرات، اور قوم کا مورال انہوں نے بلند کیا، اور سنی شیعہ اتحاد کے وہ بہت بڑے قائل تھے، داعی تھے۔ اتحاد وحدت المسلمین کے سلسلے میں بہت سارے جلسے کیے، تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حضرت امام خمینی کے سچے پیروکار تھے، اور انقلابی جذبے سے سرشار تھے، اور ان کی شہادت سے واقعہ بہت بڑا سانحہ ہوا، اور وہ خلا ابھی تک پر نہیں ہو سکا۔ اور پھر ہے بھی شریعت میں کہ جب ایک عالم ربانی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کا خلا پورا نہیں ہوتا، اور پاکستان میں ان کی بہت خدمات اور ان کی بہت ہی کوششیں تھیں کہ انہوں نے تحریک نفاذ فقہ جعفری اس وقت نام تھا، تو اس کو اتنا آگے لے کر آ گئے کہ دشمن جو تھا وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی چوکنا ہو گیا، اور انہوں نے سوچا کہ یعنی جس طرح ایران میں ایک خمینی پیدا ہوا اور اس نے انقلاب لایا، تو ایسا نہ ہو کہ پاکستان میں بھی اس جیسی شخصیت جو ہے ایک دوسری پیدا ہو جائے، تو اس لیے ان کو قتل کرنے کے منصوبے بنے، اور ان کو اس طرح سے اس وقت ضیاء الحق کی حکومت تھی، اور گورنر فضل حق تھا صوبہ سرحد کا، اور پھر یہ جو سفارت خانے ہیں جو اب بھی مداخلت کر رہے ہیں پاکستان میں، ان کے اور عراق کے ان سب سفارت خانوں نے مل کے تو وہ پلان بنایا، اور وہ ماجد گیلانی وہ بھی فوج سے ریٹائر تھا، یا تو یہ سارے مل کے انہوں نے پھر ان کو قتل کا منصوبہ بنایا، اور وہ شخص جو تھا قاتل وہ پہلے مل کے بھی گیا ان سے، ان سے ملا اور مدد کے لیے کہ جی میں غریب آدمی ہوں، میری مدد کرو، فلاں کے نام رکا لکھ دو، آپ نے اپنے دست مبارک سے رکا لکھ کے دیا، پھر اس طرح سے یعنی شناخت کر کے یہ لکھائی ہے، یہ آدمی ہے، وہ سارا کر کے، تو پھر وہ ابھی وہی مدرسہ جس میں ابھی پچھلے مہینے 21 جون کو وہ جو پشاور میں نہیں دھماکہ ہوا تھا جمعے کی نماز میں، اور اس میں اسی شہید عارف حسین علی حسینی کے یعنی پوتے ایک شہید ہو گئے، تو اس وقت دارالمعارف اس کا نام تھا، تو اب اس کا نام شہید عارف حسین علی حسینی کر دیا گیا اس مدرسے کا جو پشاور میں ہے۔ تو شہید نے واقعاً قوم میں ایک زندگی پیدا کر دی، تو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شہید کو جب شہید کیا گیا تو شہید کا خون جو ہے اتنی جلدی رنگ لایا کہ 5 اگست کو ان کی شہادت ہوئی، اور 11 دن بعد ضیاء الحق کا طیارہ جو ہے وہ فضاؤں میں پھٹ گیا، اور اس میں 30 جنرل بھی تھے اور سفیر بھی تھے کچھ ملکوں کے ادھر، تو یعنی 11 دن بعد جو ہے نا وہ، تو اس کے بعد پھر وہ جو فضل حق تھا وہ بھی مارا گیا، وہ گیلانی شلانی اس کے قریب۔ بہرحال چونکہ جو ملوث تھے اس میں، اگرچہ اس طرح سے صحیح فیصلہ تو نہیں ہوا کورٹ سے جیسے ہونا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تو شہید عارف حسینی کی بہت ساری خدمات ہیں، انہوں نے مدرسے قائم کیے، انہوں نے مساجدیں بنوائی، انہوں نے تحریک جعفریہ کو منظم کیا، جگہ جگہ پر ایک پورا انفراسٹرکچر جس کو کہتے ہیں بنیادی ڈھانچہ، اور اس کے بعد تو الحمدللہ قوم میں بڑی ایک بیداری پیدا ہوئی۔ اور پھر جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کے چہلم کے موقع پر
امام خمینی نے جو لیٹر لکھا تھا، پیغام بھجوایا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو عارف حسینی کی شخصیت ہے اس کو شہید ہی ہونا چاہیے تھا، یعنی شہادت ایسے ہی لوگوں کے مقدر میں ہوتی ہے، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو شہادت نصیب کی اور وہ محراب عبادت سے انہوں نے عروج خونین کیا، یعنی عروج کیا خون والا عروج کہ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح اپنے جد کی طرح، یعنی امام علی علیہ السلام صبح کی نماز پڑھانے آئے مسجد میں تو ان کو شہید کر دیا گیا، تو یہ سید بزرگوار جو کہ انہی کی نسل سے تھا، سید عارف آل حسینی، تو ان کے لیے بھی کہا انہوں نے کہ وہ بھی اپنے جد کی طرح صبح کی نماز پڑھانے کے لیے محراب عبادت سے عروج خونین انہوں نے پیدا کیا، اور یہ کہا کہ میں نے یعنی میں اپنا بیٹا اپنے ہاتھ سے دے بیٹھا ہوں۔ تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دو شخصیتوں کو اس طرح سے اظہار کیا، ایک تو شہید مطہری، علامہ شہید مطہری جو کہ بہت بڑی شخصیت، مفکر اسلام اور امام خمینی کے شاگرد تھے، اور ایسے ہی سمجھانے کے لیے کہ جس طرح پاکستان کے لیے دو شخصیتیں نا، قائد اعظم اور علامہ اقبال، جی بالکل، تو اسی طرح ادھر شخصیتیں دو کر لیں کہ امام خمینی اور شہید مطہری، کہ جو لوگوں کو انہوں نے یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں اور لوگوں میں درس دیے اور تعلیمات کے انقلاب کی طرف لائے، لوگوں کو بڑا ان کا حصہ ہے انقلاب میں، تو ان کو بھی شہید کر دیا گیا تھا، شہید مطہری کو۔ تو ان کے لیے بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا بیٹا اپنے ہاتھ سے دے بیٹھا ہوں، اور شہید عارف حسینی کے لیے بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا جو میرے ہاتھوں سے نکل گیا ہے، یعنی اور واقعاً وہ اس طرح سے سچے عاشق تھے۔ اور پاکستان میں ظاہر ہے کہ اس طرح سے علماء نے بھی بعض نے ان کا ساتھ نہیں دیا جس طرح سے دینا چاہیے تھا، تو انہوں نے تذکرہ کیا تھا اس میں اپنے خط میں کہ اگر لوگ امریکائی اسلام اور خالص اسلام ناب محمدی کو پہچان لیتے تو یہ شہید بزرگوار ہمارے درمیان میں ہوتا، چونکہ جس طریقے سے پھر وہ جو حقیقی اسلام ہے اس پر تو نہیں چلا جا رہا، اور جو حکومتیں اور وہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں، ظاہر ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے مشرق وسطیٰ میں، اور دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہ بظاہر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم خادمین حرمین شریفین ہیں، ہم اسلام کے سچے سپاہی ہیں، لیکن اپنے ہی ساتھ ملکوں کو اور ان میں کس طرح دہشت گردی کا بازار گرم ہے اور کن کے کہنے پر یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے شہید عارف حسین آل حسینی کو شہید کیا، اور اس کے بعد پھر جس طرح سے شیعوں کا خون بہایا گیا پاکستان میں، ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ شہید عارف حسینی آل حسینی جیسی شخصیتیں اور مزید ہمارے معاشرے میں پیدا کرے، تاکہ یہ معاشرہ جو ہے انہی شہداء کے خون سے ہی زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، اور ان کے خون کی آبیاری سے ہی اسلام آگے بڑھتا ہے۔ بے شک، جزاک اللہ۔ ناظرین، اب آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، ٹیلی فون نمبرز آپ کی اسکرین پر ہیں۔ جتنی دیر میں آپ کی کال آئے مولانا صاحب، قائد ملت جیسے آپ فرما رہے تھے، قرآن پاک ہم سب کا ایمان ہے کہ شہید زندہ ہے، تو ظاہر ہے اگر وہ زندہ ہے ہمیں سن بھی رہے ہوں گے، قوم کو پورا وہ دیکھ بھی رہے ہوں گے، جو ہماری جو قاتل ہیں ان کے تو ایک ان کا جو مشن ہے، ان کو پہلے شہید کیا 25 سال پہلے، اب ان کے پوتے ان کے مدرسے میں جو قاتل لگے ہوئے ہیں وہ اپنے کام کو اور بھی زیادہ تیز کر چکے ہیں۔ جس قوم کے وہ قائد تھے، جو وہ چاہتے تھے قوم کو کہ قوم ایسی ہو جائے، قوم میں یہ خصوصیات ہو جائیں، تو ہم اگر ہمیں موقع ملے مرنے کے بعد ہم ان سے آنکھیں ملا پائیں گے کہ ہم کہاں کھڑے تھے، یا آپ کی تعلیمات کو ہم نے کس طرح پایا اور ہم نے کتنا عمل کیا۔ دوسرے جو دشمن ہیں ان کی پرفارمنس تو وہ اپنے کام میں بے شک برا کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے کام میں فتح تو حاصل کر رہے ہیں کہ جہاں چاہتے ہیں وہ دھماکہ کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جس شخصیت کو چاہتے ہیں وہ شہید کرتے ہیں۔ ہمیں جنہوں نے ہمارے لیے خون دیا، ہم نے کیا کیا؟ بڑا مشکل سوال ہے فاروق صاحب، ہم سب کو اپنے آپ سے یہ کرنا چاہیے۔ ہم سب جو ہیں وہ شہیدوں کے وارث ہیں، اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ شہیدوں کے پیغام کو، ان کے مشن کو آگے بڑھائیں، اور اس سلسلے میں سستی اور کوتاہی نہ کریں۔ بڑا خوبصورت قول ہے نا وہ شہید علی شریعتی کا،
وہ کہتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پر، وہ کہتے ہیں کہ جو شہدائے کربلا ہیں وہ ایک کام کر کے گئے جس نے اسلام کو زندہ کیا ہے، اور ایک کام جناب سیدہ زینب اور اسرا آل محمد کر کے گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ یا تو امام حسین کے نقش قدم پر چلے اور شہادت کا رتبہ حاصل کرے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر ان کو چاہیے کہ حضرت زینب کا اسوہ اپنائے، یعنی ان شہیدوں کے پیغامات کو آگے بڑھائے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو پھر وہ یزیدی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آنہا کے رفتن آنہا کے کار حسینی کردن، یعنی جو شہید ہو گئے ہیں وہ کار حسینی کر گئے، آنہا کے مندن وہ جو رہ گئے ہیں باید کار زینبی کنن، ان کو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا کام کرنا چاہیے، الا یزیدین، یعنی اگر کوئی امام حسین جیسا کام نہیں کر سکتا یا حضرت زینب جان دے رہا ہے کام کرتا ہے تو پھر کیا ہے، یعنی تو یہ بات جو ہے آپ نے فرمائی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں وہ شہیدوں کے مشن کو زندہ رکھنا چاہیے۔ اور پھر اس خط میں جو حضرت آیت اللہ خمینی نے لکھا تھا اس میں لکھا تھا کہ پاکستان کی ملت شریف کو اس شہید کے پیغام کو، اس کے افکار کو زندہ رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا شہیدوں کا تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ ان کی شخصیت ایک سامنے آئے، ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو کام کیا ہے اس کا ذکر ہو، ان کے کردار کو، ان کے افعال کو اپنایا جائے، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے جانیں دی ہیں آئندہ جو آنے والی نوجوان نسل ہے وہ بھی ان کو پڑھے اور پھر دیکھے کہ ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، تو لہٰذا مزید جو ہے وہ اسلام کے لیے کام کرنا چاہیے اور اپنے ملت اور قوم کے لیے، تاکہ معاشرے میں وہ سربلند ہو جائیں، اور اگر اس راستے میں موت بھی آ جائے تو پھر شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تو لہٰذا شہید وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے وجود میں تو جل جاتا ہے، جیسے شمع ہوتی ہے نا، شمع جو ہوتی ہے وہ جل رہی ہوتی ہے، دوسروں کو روشنی دے کے، لیکن اپنے وجود میں جل رہی ہوتی ہے، لیکن وہ جس جگہ پہ شمع ہوتی ہے اس فضا کو، اس معاشرے کو وہاں نور دے رہی ہوتی ہے نا، روشنی پھیلا رہی ہوتی ہے۔ تو شہید وہ ہوتا ہے جو اپنے خون سے معاشرے کو ایک نئی زندگی دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، نور دیتا ہے۔ دیکھیں معاشرے میں خدمت سارے ہی کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی عنوان سے، کوئی انجینئر ہے تو اپنے وہ علم سے شعبے میں ماہر ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ بھی انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، کوئی عالم دین ہے تو وہ تبلیغ کر رہا ہے، وہ لیکن شہید باقی ہر کوئی تھوڑا تھوڑا ٹائم دے کے معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں، خود زندہ ہیں، اپنی بھی زندگی کر رہے ہیں، ساتھ معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن شہید وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے پورے وجود کو دے جاتا ہے، اپنی پوری زندگی کو خرچ کر دیتا ہے تاکہ معاشرے میں روشنی پھیلے اور وہ پیغام نور پھیلے، کہ ظاہر ہے قرآن اسلام یہ سارا نور ہے تو یہ روشنی ہے، تو اس کو پھیلانے کے لیے وہ اپنی جان تک، اپنے خون کا آخری قطرہ تک دے دیتا ہے، اور خود تو یعنی دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن معاشرے کو ایک نئی زندگی دے جاتا ہے۔ اور آج بھی ہم شہید حسینی کو کیوں یاد کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا ایک کردار تھا اور ان کی ایک فعالیت تھی اور ان کا ایک پیغام تھا، ان کا ایک میسج تھا، ایک ویژن تھا، تو جو انہوں نے پاکستان میں کیا، اور ظاہر جب تک دنیا رہے گی ان کا نام زندہ رہے گا۔ اور شہداء جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے معاشرے کو ظلم سے بچانے کے لیے، انحراف سے بچانے کے لیے، غلط فکر سے بچانے کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، اور اسی کوشش کرتے ہوئے وہ یا خود میدان میں جا کے مارے جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ جو روشنیوں کے دشمن ہوتے ہیں، جو جہالت کے پجاری ہوتے ہیں، جو غلط سوچ اور فکر کے حامل ہوتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ اس کا پیغام
معاشرے میں پھیلیں اور جن جن کے مفادات کو خطرہ ہوتا ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کی شمع حیات کو گل کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، ایسا وہ کر گزرتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اور اللہ تو پھر آزماتا ہی ہے، تھوڑی بھوک سے، تھوڑے خوف سے، یا نقص من الاموال والانفس والثمرات، پھلوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے وہ آزماتا ہے، اور یہ اس نے کرنا ہے یہ کام، بالکل صحیح، کیونکہ یہ دنیا جو ہے نا یہ ایک امتحان گاہ ہے، بالکل اس میں آئے ہیں تو ہم سب امتحان سے گزر رہے ہیں۔ بالکل صحیح، اور کہا گیا وہ بشر الصابرین، اور بشارت دے دیں آپ صبر کرنے والوں کو کہ جو ان سارے کاموں میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ اچھا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو ظاہر ہے جس کا یہ یقین محکم ہو جائے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں، تو جب اللہ کی ملکیت ہیں تو پھر وہ مالک جب چاہے اپنی ملکیت میں تصرف کر لے، جب چاہے لے جائے، پھر اس میں جو ہے پھر ہماری کوئی مرضی نہیں ہے۔ ہاں، بالکل، کیونکہ یہ اللہ مالک جو وہ ٹھہرا، بے شک، جب مالک جو ہوتا ہے وہ اپنی ملکیت میں جب چاہے جس طرح کا چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ جی، تو جب ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی ملکیت میں ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف پلٹ کے ماشاء اللہ، جانا ہے۔ ہمارے سب ایک کالر ہیں جی۔ اور ناظرین بہترین پیغام، مولانا صاحب گفتگو، اور آپ بھی جیسے مقاصد کی بات ہو رہی تھی حسینی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی، اور ہم کہاں کھڑے ہیں، سب نے اپنے اپنا جواب دینا ہے کہ ہم نے شہداء کا جو خون ہے خدا نخواستہ وہ بھلا تو نہیں دیا کہ ایک آدھ پروگرام، کوئی سیمینار، کوئی گفتگو کر لی، علماء کرام ہمیں بتائیں گے تو ہمیں یاد آئے گا، یا ان کی جو خدمات اپنے اپنے طور پہ اگر ہم انفرادی طور پہ سب کے لیے جو ہم بحیثیت قوم اپنا ذکر کرتے ہیں تو سب کے لیے آپ نے جو جان دی ہے، جو خدمات دی ہیں، ایون ان کے جو پوتے اس سال شہید ہوئے ہیں، کیا ہم یہ بھول تو نہیں گئے؟ اور اتنی لمبی لسٹ ہے، اب تو روزانہ شہداء کی خبریں ہمیں ملتی ہیں، تو کیا بے حسی ہم میں کوئی زیادہ ہی تو نہیں آ گئی ماہ رمضان میں؟ یہ بے حسی ہم سے کم ہوئی ہے یا نہیں؟ ہم میں بیداری کا یا شعور جو ہے وہ ابھرا ہے یا نہیں؟ یہ بہت سے سوالات ہیں، انشاءاللہ آئندہ کسی دن محض یہ گفتگو برائے گفتگو نہیں کریں گے، علماء کے ساتھ بیٹھ کے مزید بات کریں گے۔ لیجیے آج کے پہلے کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ چلیں، آپ کی طرف سے خاموشی، آپ دوبارہ آئیے اور آپ ہمارے ساتھ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی بات پوچھنا چاہیں رمضان المبارک سے متعلق، یا خراج عقیدت پیش کرنا چاہیں قائد ملت علامہ عارف حسین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کو، تو تب بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ جی، آپ کالر ہیں، ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی سر، میں علی بات کر رہا ہوں لندن سے۔ جی، سوال میرا یہ ہے کہ مجھے پیزا ہٹ میں جاب آفر ہو رہی ہے، اور وہاں پہ جیسے کوک وغیرہ اور بیکن کا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور شاید بنانا بھی پڑے، تو کیا حرام گوشت بیسیکلی، تو وہ کرنا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ کائنڈلی تھوڑی سی مدد کر دیجیے گا، تھینک یو۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ تو چلے، جب تک کوئی اور کالر نہیں آتے، مولانا صاحب علی صاحب کا ہی سوال، ان کا جواب آپ دے دیں کہ ان کو ایک پیزا ہٹ میں جاب مل رہی ہے، لیکن وہاں پر حرام گوشت کا بھی استعمال ہوگا، تو وہاں پر جانا چاہیے کیا نہیں جانا چاہیے؟ جی، ایسی جگہ پہ جاب نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، جو پرٹیکولر خاص ہو، یہی انہوں نے پیک کرنا ہے گوشت حرام، یا دینا ہے یا کھلانا ہے لوگوں کو، تو وہ تو جائز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی جاب ہے، مثلا بڑا کوئی سٹور ہے، بہت بڑے بڑے، کہ جہاں پر مثلا 1000 قسم کی آئٹم پڑی ہے، اس میں کوئی 5-4% ایسی بھی ہیں، تو ایسی بڑی میں وہ شعبے میں آ جائے گا نا، اس میں کر سکتا ہے جاب۔ لیکن اگر خاص ایک ہی کوئی چھوٹی سی دکان ہے جس پر وہی کام ہی کرنا ہی دن رات وہی کام، اب وہ ٹھیک جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، تو علی صاحب آپ تو ان کے لیے کسی اچھی جگہ میں جاب مل جائے، ان کے لیے دعا ضرور کریں۔ جی، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے راہیں کھول دے، اور ان کو رزق حلال جو ہے محمد وآل محمد کے صدقے میں فراہم فرمائے انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ بھائی بہت شکریہ، اور یہ کیجئے کہ جب آپ کی جاب ہو جائے ماشاءاللہ، تو پھر آپ نے ہدایت ٹی وی کو بھی یاد رکھنا ہے۔ 14 پاؤنڈ جو ہے نا اس کے، تو بہت سے لوگ ایسے آئے بھی ہیں، جی بالکل، تو یہ کوئی اتنا بڑا خرچہ بھی نہیں ہے، آپ عزم کیجئے انشاءاللہ۔ اگلے کالر، السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام. میرا نام اسلم ہاشم ہے, میں لندن سے فون کر رہا ہوں. جی بہت شکریہ. اور میں چاہوں گا کہ آپ اور مولانا مل کے جی ایک دعائے صحت کر لیں. یعنی ذاکر حسین صاحب عرفان رضوی پاکستان میں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ شدید زخمی ہے. جی درخواست ہے کہ مولانا سے کہہ کے خصوصی دعائے صحت کروا دیں ان کے لیے. انشاءاللہ. بہت شکریہ. ضرور جی بھائی, بہت شکریہ اسلم ہاشم صاحب. تو یہ بھی خبر تھی, سید عرفان حیدر رضوی صاحب ذاکر اہل بیت پاکستان میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ان کی صحت کے لیے آپ ضرور دعا فرمائیں. جی خداوند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اس ذاکر اہل بیت کو خداوند عالم اہل بیت اطہار کے صدقے میں جلد از جلد شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور جتنے بھی سن رہے ہیں ہمارے محترم ناظرین وہ بھی ان کے لیے دعا کر دیں. اللہ تبارک تعالیٰ جلد از جلد ان کو شفائے کلی عطا فرمائے انشاءاللہ. الہی آمین. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی. وعلیکم السلام بھائی. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی میں سید شہزیب نقوی بات کر رہا ہوں لندن سے. جی بہت شکریہ. جی فاروق بھائی, میرا صرف اتنی التجا تھی آپ سے کہ 8 تاریخ کو میرا رزلٹ آ رہا ہے, میں اے سی سی کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو پلیز قبلہ اور آپ جتنے بھی ناظرین ہیں ان سے پلیز ریکویسٹ کر دے گا کہ میری کامیابی کے لیے دعا کر دیجیے گا. ماشاءاللہ, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں نقوی صاحب, بہت شکریہ. جی جی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے. الہی. اور ظاہر ہے کہ انسان کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ کیا لکھ کے آیا پرچے میں, تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی دے. بالکل صحیح. اور یہ تو ہم جیسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ چلے کوئی شاید کوئی ایگزامینر جو نے مارک شیٹ دی ہے یا چیک کی ہے تو وہ کوئی رحم کرے, لیکن جو اچھے اسٹوڈنٹ ہیں وہ پتہ چل جاتا ان کو یہ سوال میرا ٹھیک ہے, جواب صحیح ہے. تو بہرحال کل ہم بات کر رہے تھے کہ دعا جو ہے وہ سب کچھ بدل دیتی ہے, تو دعا میں تو ماشاءاللہ لاکھوں لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں. تو ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں نقوی صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. اور کوئی اگلے کالر نہیں ہے تو ہم وہی بات جاری رکھیں گے مولانا صاحب کہ کیا ان کا پیغام تھا قوم کو منظم کیا. اور ان دنوں جب جیسے جس دور میں پیغام کے حوالے سے میں عرض کروں کہ انہوں نے حج سیمینار بھی کروائے. اچھا. اور اسی طرح قرآن و سنت کانفرنسیں کروائیں. اچھا. یہ قرآن و سنت کانفرنس جو 1986 میں لاہور میں ہوئی مینار پاکستان کے سائے میں, وہ بڑی اہم کانفرنس تھی. اچھا. جس میں انہوں نے اپنا پولیٹیکل رول ادا کرنے کی بات کی. اچھا. انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں, ہم شیعہ ہیں, ہم پاکستانی ہیں. بالکل. تو لہٰذا ان تینوں حیثیتوں سے ہمیں اپنا رول ادا کرنا ہے. اچھا. تو لہٰذا مسلمان ہیں, تو لہٰذا جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان کے دکھ درد میں ہم شریک ہیں اور ان کی حمایت کریں گے. ٹھیک ہے جی. ہم شیعہ مسلمان ہیں, تو لہٰذا شیعہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے جہاں جہاں پاکستان میں خصوصاً جہاں جہاں ان کے حقوق سلب کیے جائیں گے تو ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے. بالکل. اور ہم پاکستانی ہیں, تو لہٰذا ہم پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان میں ہم ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے اور ہم سیاست میں بھی حصہ لیں گے. تو اس دن کے بعد پھر وہ یعنی قوم کو انہوں نے اس طرح بھی لے کر آئے. الیکشن میں کوئی حصہ بھی لیا کیونکہ اس دور میں مجھے یاد آ رہا ہے شاید جی غیر جماعتی ہاں الیکشن جی بھی ہوئے تھے. وہ تختی ان کو ملا تھا. پھر وہ نشان اور ظاہر ہے کہ ابھی قوم نے وہی کیا, ابھی بھی شعور خیر نہیں آیا, سیاسی شعور چونکہ ہے نہیں, ابھی بھی نہیں ہے. اور چونکہ ہر جگہ کو کوئی نہ کوئی اپنا مسئلے بنائے ہوئے ہیں. جی ہم کیا کریں, ہم کوئی وڈیروں کے اندر ہے, کوئی چودھریوں کے اندر ہے, کوئی کسی کے اندر ہے. کسی نے کہا جی ہم ان مولانا حضرات کو ان کو ووٹ دے کے خراب ہی کرنے والی بات ہے, چونکہ ہمیں کون چھڑوائے گا تھانے سے. یہ جو تھانہ کچہری کلچر پاکستان میں موجود ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر جو قومیں جب وقت آتا ہے آزمائش کا, یہ تو نہیں ہے کہ سارا سال تو کہتے رہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہی ہیں. جب وہ وقت آئے امتحان کا یا ووٹ دینے کا, جب اس وقت پھر دوسروں کو ہی ووٹ دے آئیں. تو لہٰذا اس طرح سے پھر تو لیکن ظاہر ہے کہ وہ اگر وہ ہوتے تو جس طرح سے وہ اتحاد بین المسلمین کے قائل تھے اور آگے لے کے بڑھ رہے تھے بات, اور جو ان کا ویژن تھا, تو امید تھی کہ پاکستان میں تبدیلی آئے گی. اور اسی لیے وہ دشمن کو وہ کھٹک رہے تھے جی, اور انہوں نے راستے سے ہٹانا میں ہی یہ غنیمت سمجھا. اچھا مولانا صاحب, ان کا جو دور تھا ایز اے قائد 84 سے 88 تک آپ بتا رہے ہیں, اور پھر کوئی ایسی خاص بات کوئی آپ کو ان سے آپ کو ملاقات کا شرف ہوا؟ جی بالکل ملاقات کا شرف حاصل ہوا. میں یعنی اس وقت میں ابھی
انہی سے متاثر ہو کے تو ہم قوم پڑھنے کے لیے گئے، اور انہی سے جب میں اس وقت لاہور میں جو دفتر تھا نا اس میں میری مسئولیت تھی، اچھا، مسئول آفس تھا میں، ماشاءاللہ، جو لاہور کا آفس تھا، تو تشریف لائے وہاں پر، پھر ان کو سپاس نامہ وہ جو کیا کہتے ہیں نا جی استقبالیہ وہ سپیچ ہوتی ہے وہ دی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ تصاویر اور اتروائیں، اور ابھی بھی ہیں ہمارے پاس، تو ان سے آٹوگراف لیے۔ انہوں نے مولا علی علیہ السلام کا وہ لکھی حدیث نبی کہ انسانوں کے جواہر جو ہے نا جوہر، حالات کے نشیب و فراز میں انسان کی شخصیتوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ انہوں نے مولا علی کا فرمان لکھا جو سین کیے، تو ظاہر ہے کہ انسانوں کی شخصیتوں کا اسی وقت پتہ چلتا ہے جب امتحان کی منزلیں آتی ہیں، نشیب و فراز۔ آسان رستے پہ تو سب دوڑتے ہیں نا جی، سیدھے رستے پکے فرش پہ تو سب جو ہے مولا امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا نا کہ جب تک لوگوں کا دین روح براہ ہوتا ہے، یعنی معاشیات صحیح چلتی ہیں، وہ دیندار ہوتے ہیں، بالکل، اور جب وہ معاشیات کا مسائل مشکل ہو جاتے ہیں دیندار تھوڑے رہ جاتے ہیں، بالکل، تو لہٰذا نشیب و فراز میں انسان کی حقیقتوں کا پتہ چلتا ہے، اور پھر انہی سے ہم متاثر تھے، تو پھر ہم الحمدللہ چلے گئے تو مولانا صاحب ان کو ایران، 10 سال ہم پڑھ کے آئے وہاں سے، سادگی کے حوالے سے جس سال ہم گئے تو اسی سے اگلے سال ان کی شہادت ہو گئی۔ زیادہ یعنی 2-3 ملاقاتوں سے زیادہ تو نہیں ہوئی ان کے ساتھ، اور کچھ دعائے کمیل کے جلسے، یا لاہور آتے تھے کربلا گام شاہ اس میں یا دوسری جگہ پہ، وہ جلسوں میں شریک ہوئے ہم، لیکن ملاقاتیں 2-3 ہوئی۔ اچھا، آپ بتا رہے ہیں نا مولانا صاحب کہ ان کا ایک استقبالیہ دیا گیا، ایک تو ان کی طبیعت کا بتائیے کہ سادہ طبیعت تھی، اور دوسرا ایک قیادت کا ہوتا ہے کہ میری کرسی سب سے اونچی ہو اور اسٹیج سب سے اونچا ہو، اشتہار میں نام ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ دیندار، متدین اور واقعاً خدا کے لیے کام کرنے والی شخصیت تھی، اور ان کے چہرے کو دیکھ کر ہی لوگوں میں ایک خاص تاثر پیدا ہوتا تھا نا، اور خصوصاً طالب علموں کی بڑی عزت احترام کرتے تھے، اور جو ہی ابھی کوئی پہلی کلاس میں پڑھ رہا ہے دوسرا آن ملنے کے لیے آتا تھا وہ اٹھ کے کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرتے تھے۔ تو یعنی پہلے وہ گئے قوم پڑھنے گئے تھے نجف اشرف پڑھنے کے لیے، اور وہاں امام خمینی کے درسوں میں بھی شریک ہوتے تھے، ان کے درس اخلاق میں، اور ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جا کے، تو وہاں بھی انہوں نے جلوسوں میں حصہ لیا، تو وہاں پر صدام نے پھر ان کو وہاں سے نکال دیا، یعنی وہ کچھ پکڑ کے لے گئے، پھسانے میں رکھا، پھر ان کو کر دیا وہاں سے خارج، تو پھر وہ قم آ گئے، قم آ کے پھر انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے مکمل کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یعنی بہادر انسان تھے، بالکل، اور پارا چنار میں اب بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ابھی اسی رمضان کے مہینے میں بھی وہ افطاری کا سامان لوگ خرید رہے تھے، تو وہاں پر بمبار اور خود کش حملہ ہوا، اور 60-65 کے قریب شہید ہوئے، 160۔ تو یہ پارا چنار ان کا علاقہ تھا، یہ اس پارا چنار میں جو قرم ایجنسی ہیں وہاں پر یہ تقریباً شیعہ ہی ہیں زیادہ، 5 لاکھ کے قریب ان علاقوں میں۔ تو پیواڑ میں وہ پیدا ہوئے، ابھی بھی ان کا جو مزار شریف ہے، جو قبر اقدس ان کی ادھر ہی ہے ماشاءاللہ۔ تو جی آپ کالر ہیں، چلیں کالر سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی اور شاہ صاحب کو بھی بہت بہت سلام ہو۔ جی بہت شکریہ خان صاحب۔ آخر میں اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہو تو شاہ صاحب سے دعائیں مغفرت کی التماس ہے۔ جی ضرور ضرور، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، دعائیں مغفرت ضرور انشاءاللہ میں سب سے گزارش کروں گا۔ جی مولانا صاحب آپ ان کے بارے میں فرما رہے تھے کہ ان کی خدمات جو ہیں، ان کی خدمات ہیں، تو پھر آ کے وہ وہاں پر کچھ عرصہ پڑھاتے رہے مدرسے میں۔ جی ایک اور کالر ہے، جی کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاروق بھائی السلام علیکم، علامہ صاحب کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام محترم۔ جی بھائی انڈیا سے بول رہا ہوں، نوگاما سادات سے۔ جی جی بسم اللہ۔ میں اس سے قبل بھی علامہ صاحب سے ایک سوال کیا تھا، شاید اس وقت میرا سوال صحیح سے پہنچ نہیں پایا فاروق بھائی ان تک۔ جی جی
میں نے یہ معلوم کیا تھا کہ جو ہمارے ٹی وی چینل پہ بھی لکھا ہوا آ رہا ہے، اس کو ہماری بہن عظمہ بیٹھی ہوئی تھی ٹھیک ہے کہ رمضان المبارک، علامہ صاحب نے کہا رمضان نام ہے، لیکن اگر ہم ڈی سے لکھتے ہیں تو وہ رمضان ہوتا ہے. اچھا تو کیا ہمیں رمضان بھی پڑھنا چاہیے یا رمضان ہی پڑھنا چاہیے؟ کبھی کبھی تو لکھا ہوا رہا ہے سائڈ سے رمضان المبارک، کبھی کبھی لکھا ہوا رہا ہے جی سے، خود ہمارے اپنے چینل پہ بھی لکھا ہوا رہا ہے. اچھا بہت مہربانی ہوگی بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. جزاک اللہ. چلیں دعا تو انشاءاللہ آخر میں ضرور فرمائیں گے مولانا صاحب. ان کا جو سوال تھا کہ اس کس طرح پروناؤنس کرنا ہے زوات جی کو، ایسا ہے کہ را جو ہے نا، رے جو ہے رے، جی اس پر بھی زبر ہے، جی میم پر بھی زبر ہے، جی زاد پر بھی زبر ہے. اچھا رمضان، رمضان نہیں ہے، اچھا، رمضان، میم کے اوپر بھی زبر ہے، زبر ہے. رمضان. اور یہ تو خیر انگلش کے سپیلنگ کی بات کریں تو بعض اوقات جو لکھنے والے وہ اور ہیں، لیکن ہمیں زیادہ فوکس تو جو عربی میں جو عربی زبان میں ہے رمضان، فوکس ہونا میم کے چاہیے. اوپر بھی زبر ہے، ذات کے اوپر بھی زبر ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ دال رمضان نہیں ہے جیسے ڈی سے وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ بعض تو ہے اوقات نا ڈی سے. ساد اور زاد، اچھا تو اس کو تلفظ میں چونکہ بعض ولد دالین کہتے ہیں، ولد ضالین کہتے ہیں، تو اسی سے پھر تو یہ اگر دونوں سے اگر کہہ دی جائے تو اس میں کوئی حرج ہے یا ٹھیک کون سا ہے؟ وہ یہی شاید کنفیوز ہے. دیکھیں جی، وہ ابھی انگلش میں تو وہ ڈی ایچ ساتھ جی وہ لگاتے ہیں، جی تو بعض زیڈ بھی لگا دیتے ہیں رمضان. نہیں، جیسے آپ فرما رہے ہیں ولد ضالین اور ولد ضالین، اس میں دونوں میں سے کون سا یعنی ہے؟ یہ بھی ابھی دونوں چلتی ہیں. تو رمضان بھی صحیح، رمضان بھی صحیح ہے، جیسے دونوں آپ بتا رہے ہیں. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شاذلی ہے، میں لندن سے بول رہا ہوں. جی بھائی شکریہ. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ پچھلے دنوں ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا تھا شام میں، جو بی بی زینب اور حضرت خالد بن ولید کے مزارات کے اوپر جو حملے ہوئے تھے. ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بحیثیت مسلمان اہل سنت اور اہل تشیعوں کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کس طرح اپنی آواز اٹھانی چاہیے، کیا کوئی پٹیشن دینی چاہیے، ہمیں کچھ نہ کچھ اس کے لیے کرنا چاہیے. میں شکریہ. بہت شکریہ بھائی، جزاک اللہ. لندن سے آپ شامل ہوئے. جی مولانا صاحب، اب تو جو پاک ہستیاں ہیں ان کے مزارات بھی محفوظ نہیں. دشمن جو ہے 25 سال پہلے انہوں نے شخصیات پر جو ہے ان پر نظر تھی، اور اب مزارات بھی جو ہے ان سے محفوظ نہیں ہیں. تو کیا کریں مسلمان؟ جی جیسا یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ جو اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اور وہ جہاں جہاں جس کا اثر و نفوذ ہے وہ یہی پٹیشنیں بھیجنی چاہیے، اپنے ای میل بھیجنے چاہیے، پیغام بھیجنے چاہیے. اور مختلف اسلامی ملکوں میں بھی اور یہاں بھی ہوا ہے، یہ مظاہرے بھی ہوئے ہیں یہاں پر، جی تو یہ کام کرنا چاہیے. البتہ یہ میں بتا دوں کہ یہ ابھی کی بات نہیں ہے، جی یہ ابھی اس مہینہ آ رہا ہے شوال کا، 8 شوال 1925 میں یہ جنت البقیع میں حضرت فاطمہ زہرا، حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، رسول پاک کی 9 بیویاں تقریباً، اور اسی طرح 10,000 صحابہ کی قبریں تھیں جنت البقیع میں. تو جب سعودی عرب کی حکومت آئی تو ان کا جو سلطان سعود تھا اس نے 1925 میں 8 شوال کو وہ بلڈوزر پھیر کے قبریں ساری مسمار کر دیں. تو چونکہ ابھی بھی وہی سوچ ہے، وہی فکر ہے، وہی سرمایہ ہے، اور وہی جتنی بھی یہ دہشت گردی کے پیچھے آتا ہے انہی لوگوں کا ہاتھ ہے کہ جو نہ زندوں کو چھوڑتے ہیں، نہ مردوں کو چھوڑتے ہیں، نہ قبریں چھوڑتے ہیں، اور نہ کوئی ان سے کوئی بچہ محفوظ ہے، نہ کوئی خاتون محفوظ ہے، نہ جیل خانے محفوظ ہیں. یعنی وہی لوگ ہیں یہ پیچھے. بالکل. اچھا مولانا صاحب، جیسے آپ فرما رہے ہیں یہ تمام جو ثانیات ہوتے ہیں، چند لوگ پٹیشنز پہ بھی جیسے آپ بتا رہے یو این او تک بھی جائیں گے، اپنے ایم پی کو بھی لکھیں گے، مساجد میں بھی چند لوگ جو ہیں وہ احتجاج کریں گے، لیکن 56 اسلامی ممالک ہیں، لاکھوں کا ہوتا ہے اجتماع حج کے دوران، زیارات پہ بھی لوگ ایسے ثانیات پہ یا ناموس رسالت کی بات ہو، یا چند لوگ ضرور نکلتے ہیں، لیکن جہاں آج تو سب نے افطار ٹائم سب نے ٹوپیاں تسبیحاں، مومن ہیں اس وقت تمام 56 ممالک جو ہے مسلمان، آپ وہ اتنی طاقت کیوں نہیں نظر دیکھیں آتی؟ یہ چونکہ الحمدللہ ابھی تو اتنا عرصہ گزر گیا، ابھی 1400 سال ہو گئے، دنیا آگے بڑھ گئی، لوگ جو ہیں منٹ کی خبر ہوتی ہے، میڈیا ہے، پریس ہے، تو پتہ چل جاتا ہے نا چیزوں کا. وَإِلَّا
یہی مسلمان تھے. آپ کہہ رہے ہیں ابھی ٹوپیاں پہن کے مسجدوں میں جاتے ہیں, یہی مسلمان تھے جو حج کرنے آ رہے تھے, اور امام حسین علیہ السلام حج کے احرام کھول کے وہاں سے جا رہے تھے عراق کی طرف. تو جو وقت کا امام ہے وہ اس طرح سے جا رہا ہے باہر, اور لوگ جو ہیں چونکہ لوگوں کا یہی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں جی بس خانہ کعبہ محفوظ ہے, بس نماز پڑھ رہے ہیں, ہم تسبیح کر سکتے ہیں. جیسے کہا تھا نا علامہ اقبال نے, ملا کو ایک سجدے کی جو ہے اجازت سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد, کچھ اس طرح کی, یعنی بھارت میں جو تھا نا کہ جو سجدے کی اجازت ہے اسلام کو سمجھتا ہے اسلام آزاد ہے سب کچھ. تو یہی بات یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ظاہری چیزیں دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں جی اس حکومت نے اتنے قرآن مجید چھپا دیے ہیں, اتنے انہوں نے محفل شمینہ کروا دی ہیں, اتنے یہ کر رہے ہیں, اعتکاف میں لوگ اتنے بٹھا دیے ہیں. جو روح اسلام ہے وہ نہیں ہے, صرف ظاہر ہے. تو لہٰذا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 56 اسلامی ملک ہیں, ان میں واقعاً 56 اسلامی ملک ہیں بھی یا صرف مسلمانوں کی حکومتیں ہیں؟ اسلامی اگر کہیں تو پھر جو ہے نا وہ مشکل ہی بات لگ رہی ہے. تو اسلامی, اب ایران جو اسلام کے نام پر انقلاب آیا اور اب وہ جاری ساری الحمدللہ 34-35 سال ہو گئے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ ان کو پچھلے 33 برس سے سینکشن اور پابندیوں اور کیا کیا ان کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے. اور ان کے ابھی نہ بینک بھی نہیں کام کر سکتے, کھلی تجارت نہیں ہے, اگر وہ کسی سے معاہدہ کر لیں تو درمیان میں رکھنے کس طرح. تو لہٰذا یہ جو ہے نا اسلام پر چلنا یہ ایک مسلسل قربانیوں کا نام ہے, امتحانوں کا نام ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ خود ہی لگے ہوئے ہیں. یہ کون شام میں کون پیسے دے کے اور اسلحہ دے کے, اور وہ جو جیلوں سے رہا کرا کے اور ان کو چھوڑ کے سارے دہشت گرد ادھر اکٹھے ہو رہے ہیں. تو یہ دہشت گرد جو ہیں یہ خالی دہشت گرد نہیں ہیں, ان کے پیچھے وہ خارجی سوچ ہے کہ لہٰذا اس کو روکنے کے لیے یہ سارے جا رہے ہیں. تو اب سوال وہی آتا ہے کہ جنہوں نے ان شخصیتوں کو قتل کر دیا, اب ان کے سامنے آپ کہیں کہ جی یہ قبریں نہ گرائیں, یہ وہ ان کا بس چلے تو وہ بالکل دکھ کی بات صفحہ 80 سے یہ بتا دیں ان کا بس چلے. یزیدی سوچ ہے, خارجی سوچ ہے, حسینی سوچ کہاں ہے, محمدی سوچ کہاں ہے, رونا اسی پہ آتا ہے. تو محمدی سوچ اور حسینی سوچ کا مطلب کیا ہے؟ حسینی سوچ کا مطلب ہے کہ آؤ میدان میں اور کٹ مرو, اور یہ اگر جذبہ پیدا ہو جائے تو پھر سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیونکہ ابھی تک محبت ہے دنیا سے, وہ جذبہ جو ہے نا وہ صحیح معنی میں پیدا ہوا نہیں, اور ابھی تک یہ رمضان میں بھی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی اب آپ بات کیجئے, آپ لائیو ہیں افطار ود ہدایت میں. السلام علیکم. کوئی بات نہیں ہے, آپ جا چکے تو دوبارہ آ سکتے ہیں, ابھی تک پروگرام رہے گا انشاءاللہ. 8:57 لندن میں آج افطار کا ٹائم ہے. بہت اچھی گفتگو ہے, مولانا صاحب علماء کرام جو پیغام دے رہے ہیں, اور ہم بات کرتے ہیں قیادت کی بات کرتے ہیں. جی ہمارے پاس کوئی قائد نہیں ہے, قائد آئے ہیں اپنا خون کا نذرانہ دے دیا, ایون ان کے پوتے بھی شہید ہو گئے, اور آئے دن ہمارے لیے وہی قیادت کافی ہوتی ہے. کسی شہید کا کوئی وارث آپ کو کوئی مخاطب کرے, یا اگر آپ ان کے لیے FIR درج ان کے ساتھ چلے جائیں, کسی شہید کی FIR درج کروانے کے لیے بھی اگر کوئی شہید کا وارث ہم سے مخاطب ہو تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ تمام چیزیں, اور ماہ رمضان میں یہ سب برائیاں اگر ہم میں نہیں گئیں تو ہم نے سوائے بھوک پیاس کے ایسا کچھ کیا نہیں. آغاز میں صاحب آپ آزمائش کی بات کر رہے تھے, آج بھی پاکستان میں سیلاب ہیں, 100 سے زائد اس میں بھی شہادتیں ہو گئی ہیں, سن 2010 میں بھی آگے زلزلے آ رہے ہیں. کالر ہیں, اس پر بات کریں گے کہ یہ آزمائش جو ہے اس سے ہم کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اپنا نام بتانا چاہیں گی؟ جی میں ربا بات کر رہی ہوں اسپین سے. مجھے مولانا صاحب سے ایک کویشچن کرنا تھا. ایکچولی کویشچن تو نہیں, بس کچھ پوچھنا ہے. جی ضرور پوچھیے. جی میرا بیٹا ہے 3 سال کا ہے, اس کا نام ہے ابراہیم. اس نے ابھی تک بولنا اسٹارٹ نہیں کیا, مطلب بہت کم بولتا ہے, کچھ ورڈ ہیں اسپیسیفک وہ بولتا ہے, ایسے سینٹینسز نہیں بولتا. تو مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ کچھ مجھے بتا دیں پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ ربا. میں فون بند کروں تو آپ فون رکھیے. جی ضرور. جی مولانا صاحب ان کا بیٹا 3 سال کا, ان کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے, ہماری بہن کے لیے کہ وہ جی ایسے کہ یہ پڑھا کریں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ طٰہٰ کی یہ آیتیں ہیں, تو ان کی تسبیح کر کے نا 100 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور وہ ان کو پلائیں. خداوند عالم انہی آیات کے صدقے میں ان کی زبان کو
जारी करे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इसको ये सूरत ताहा की आयत, इस सूरत ताहा की आयतें। ठीक है। तो ये असल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वो दुआ है अल्लाह से। तो इसमें है ना कि ज़ुबान की गिरा खोल दे और मेरे लिए आसानी पैदा कर दे, तो वो उस तरह से फिर उसी के सदक़े में इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला मेहरबान। तो कोई कॉलर है हमारे साथ? जी फ़िलहाल कॉलर नहीं है। हमारे साहब आजमाइश की कि कौम जो है वैसे चले पाकिस्तानियों की अगर बात करें कि जगह जगह इस तरह के हादसा, सानियात, सैलाब। कॉलर आ चुके हैं, चले पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। मिसेस जावेद जी, मौला अली मदद, मौला अली मदद। मौलाना साहब को इस्लाम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मैं एक सवाल पूछना था छोटा सा। जी बिस्मिल्लाह बहन। जो हमने रमजान शरीफ में जो कुरान पाक हमने खत्म किया, पूरे 30 पारे पढ़ लिए, तो उनको पंचम पाक को हदिया करें या कि मरहूमीन को करें, तो ये थोड़ा सा बताइएगा। और दूसरा मुझे बताइए, जब हम इमाम ज़माना की नमाज पढ़ते हैं, इमाम ज़माना की मैं नमाज पढ़ती हूँ, तो मैं जो उसमें भी इमाम ज़माना की दुआएं फर्ज पढ़नी है कुनूत में, उसमें भी कुनूत पढ़ना है या नहीं पढ़ना, ये 2 सवालों का जवाब दे दें प्लीज। और हमें दुआओं में याद रखिएगा। हम जा रहे करबला, तो आप मेरे लिए दुआ कीजिए कि हम सब खैरियत से जाए, खैरियत से मौला के रोज़े की ज़ियारत करके वापस आए, तो फिर अपना हदायत टीवी देखे। तो अल्लाह ताला हदायत टीवी को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। और इसके लिए हमने बहुत दुआएं की भी हैं और करते भी हैं, और ये हमारी दुआओं से ही हुआ है हदायत टीवी। तो लाख लाख अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये टीवी दिया, जिससे हम अपनी वजह से जब से हम यहाँ आए, इस कंट्री में आए, तब से यही दुआ करती थी, दिन में जैसी फील करती थी दूसरे चैनल इतने अपने प्रोग्राम देते, हमारा अपना चैनल क्यों नहीं, लेकिन मौला पंचम पाक ने हमें ये चैनल दिया जिनके हम शुक्रगुजार हैं, और आप सब लोगों के भी शुक्रगुजार हैं कि आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते जो हमें नहीं भी पहले पता थी। तो जरूरी है हम मुकम्मल इंसान हो, हमारे में भी कुछ खामी है जो हमें नई चीजें पता थी, तो अब हदायत टीवी से वो पता चल रही है। आप हमें सब दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया सिस्टर, आप भी दुआ में याद रखिएगा ज़ियारत पे। तो हमारे सब इनका जो सवाल था, रमज़ान मुबारक में कुरान पाक जब ख़त्म किया तो पंचम पाक को हदिया कर सकते हैं अपने मरहूमीन को? एक तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने जज्बात का इजहार किया, और हदायत टीवी के लिए आपकी नेक तमन्नाएँ। और आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप भी करबला तशरीफ़ जा रही हैं, खुदावंद आलम आपको सेहत व सलामती के साथ खैर आफ़ियत से ले जाए और खैर आफ़ियत से आप तशरीफ़ लाएँ। और हमारे लिए भी और सब मोमिनीन के लिए वहाँ पर ज़रूर दुआ कीजिए, खुदावंद आलम हम सब को हज व ज़ियारत और ख़ुसूसन करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। तो कुरान मजीद जब आप पढ़ते हैं तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि परवरदिगार, ये मैंने जो कुरान मजीद पढ़ा है या जो भी मैंने पढ़ी है सूरा या दुरूद, ये सबको रसूल पाक और आले मोहम्मद के लिए मैं हदिया करार देता हूँ या देती हूँ। ठीक है। और फिर उन्हीं से जो वापस मिले सवाब, इसको मैं अपने जिस भी दुनिया से जो जा चुका है उसके नामा माल में उसका सवाब दर्ज कर दें, तो ऐसे हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा। और इमाम ज़माना की जो नमाज आप पढ़ती हैं वो भी हदिया ही होता है जी। और मैं अर्ज़ कर दूं कि जैसे हम कहते हैं ना ये नमाज इमाम ज़माना की है, ये नमाज रसूल पाक की है, ये नमाज हज़रत अली की है, ये नमाज जाफ़र तैयार है, ये नमाज जो है नमाज़ को फैला है, ये नमाज, तो ये जो नमाज तो अल्लाह तबारक तआला की है जी। देखो, जब हम जो भी नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह की नमाज होती है, अल्लाह के लिए होती है। तो ये नाम जो रखे होते हैं पहचान के लिए होते हैं। ठीक है। ये सुबह के वक्त पढ़ेंगे नमाज तो नमाज फजर है, ज़ोहर की पढ़ेंगे तो नमाज ज़ोहर है, शाम की मगरिब हो जाएगी। तो ये मगरिब और ये वक्त के एतबार से नाम रखे हुए हैं। तो वो जो नमाज़ें हैं, जो नमाज जाफ़र तैयार या नमाज हज़रत अली, नमाज हज़रत फ़ातिमा, तो वो इसलिए हैं कि या रसूल पाक ने उनको नमाज़ें दी हैं कि ये आपका काम नहीं हो रहा तो ये नमाज़ पढ़े, या किसी इमाम ने कह दिया कि इस तरह से नमाज़ पढ़ो 2 रकअत, फिर ये सूरह पढ़ना और ये करना, तो जो जिस इमाम ने बताया है उसके नाम पर मंसूब हो गई है। वइल्ला नमाज तो अल्लाह तबारक तआला की है। तो ये जो हम नमाज पढ़ते हैं मसलन इमाम ज़माना के लिए, तो इसीलिए है कि इस तरह से है कि फिर
ہر نماز کے لیے فرق کرتا ہے کہ پہلی صورت میں الحمد کے بعد سورہ یاسین پڑھنی ہے، سورہ الحمد کے بعد مثلا سورہ الرحمن پڑھنی ہے، تو صورتوں میں فرق ہو جاتا ہے. پھر بعد میں پھر دعاؤں میں تھوڑا فرق ہے، یہ پڑھنی. تو اس طرح سے مختلف یہ نمازیں ہیں. تو ایکچولی یہ اللہ کی نماز ہوتی ہے، تو ان ہستیوں کے نام منسوب ہوتی ہے، پھر ان کو ہدیہ کر دیا جاتا ہے. پروردگار یہ جو میں نے نماز پڑھی ہے میں رسول پاک کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں یا مولا علی کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ دعائے فرض جو ہے وہ پڑھیں، امام زمانہ کی دعا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. ایک کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی میں مسز حسین بات کر رہی ہوں لندن سے. بہت شکریہ. مولانا صاحب کو بھی بہت زیادہ السلام جی علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ سوال کرنا تھا زکوٰۃ کے بارے میں اور اس کے بارے میں. میں نے کافی کوشش کی ہے کہ کچھ انفارمیشن کلیئر کر سکوں، لیکن مجھے کچھ اس پہ کافی پیچھے گی رہ گئی ہے. زکوٰۃ و تو یہ خمس. کہ زکوٰۃ جو ہے وہ تو 2.5 ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تو معلوم ہے، لیکن کیا یہ نوٹ کے اوپر یا اس طرح کی چیز تھوڑی سی مجھے بتائیے کہ کون کون سی چیز کے اوپر شیعہ مسلک میں واجب ہے. اور اس کے علاوہ خمس جو ہے، خمس یہ چھوٹے بچوں کا جو ٹیکس کریڈٹ جو اماؤنٹ ہوتی ہے، اگر یہ سیو کی ہو تو کیا اس پہ خمس یا زکوٰۃ واجب ہوگا؟ اور جو نوٹ ہے اس کے اوپر خمس ہوگا زکوٰۃ میں بھی؟ پلیز اس بارے میں تھوڑا سا آپ بتا دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اور تھوڑا سا کیا یہ تو ایسے ٹاپک ہیں، زکوٰۃ کا ایک الگ پروگرام ہو سکتا ہے، خمس کا الگ ہو سکتا ہے، لیکن ویسا مختصراً اگر آپ ہماری بہن کو کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں. جی ایسا ہے کہ مکتب جعفری میں جو نوٹ ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جو کرنسی جو بینکوں میں گردش کر رہے ہیں، نوٹ چل رہے ہیں، تو کرنسی جو ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اس پر خمس ہوتا ہے. اور رہ گئی بات خمس کی، آپ نے کہا کہ جو چائلڈ ٹیکس کریڈٹ وغیرہ مل رہا ہے اس کے لیے جو اس سے پیسے بچ جاتے ہیں تو اس پر مستحب ہی ہے. وَإِلَّا یہ خود اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا گزارا ہو نہیں رہا. یہ کیوں دیتے ہیں چائلڈ ٹیکس؟ وہ ایک آمدنی ہے نا جی، کہ ایک فیملی کو مثلاً سالانہ 18,000 پاؤنڈ یا 20 مثلاً چاہیے ایک متوسط زندگی گزارنے کے لیے. تو وہ کسی کی 6,000 ہے، کسی کی 60 ہے، کسی 10 ہے، تو وہ پھر ساتھ وہ بھی ملا کے وہ فلاحی مملکت ہے وہ یعنی اپنے شہریوں کو یہ دیتے ہیں. اب اس پر جو اگر اضافی آتا ہے تو اس پر بعض فقہا کہتے ہیں کہ وہ ٹیکس کریڈٹ جو ہے جو آلریڈی آپ لے ہی رہے ہیں وہ بھی قسم کی ایسی میعاد میں ہی ہے، تو اس پر کوئی ہے نہیں. ٹھیک ہے، لیکن احتیاط تو اسی بھی کرنا چاہیے کہ اگر فاضل سال کے بعد بڑھ گیا ہے آپ کے پاس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بچت آ گئی ہے، بڑھ گیا ہے سال کے بعد، تو دے ہی دے تو اچھی بات ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. بھائی شاہ صاحب کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب. شاہ صاحب یہ فقہ جعفریہ میں نوٹ پر زکوٰۃ نہیں ہے جی، تو ابھی سارے لوگوں کے پاس نہ زمینیں ہیں، نہ وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، نہ وہ جو یا گندم یا چنے اگاتے ہیں، تو کیا یہ غریب کی حق تلفی نہیں ہے کہ زکوٰۃ اگر جن لوگوں کے پاس زمین نہیں ہے، یہ خود کا اگاتے نہیں ہیں، ان پر زکوٰۃ پھر واجب نہ ہوئی؟ پھر تو اچھا اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ جی. ٹھیک ہے جی شاہ صاحب، بہت شکریہ. جی وقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ میں تو پھر جو کسان ہے وہ رہ گیا اس. جی بڑا اچھا سوال ہے شاہ صاحب، اس پر تو پورا پروگرام ہی ہونا چاہیے. تو ایسا ہے کہ لفظ زکوٰۃ جو ہے نا وہ صرف وہ جو خاص جو 2.5% ہے اسی پر نہیں لفظ بولا جاتا، بلکہ زکوٰۃ تو واجب ہوئی ہے آ کے مدینے میں، جبکہ یہ لفظ قرآن مجید میں مکے میں جو صورتیں ہیں وہاں ہی کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. تو زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے مال کی رشد و نمو کے لیے، اور جو لوگ ہیں احتیاج رکھتے ہیں ان کو خرچ ان کو دو. تو یہ زکوٰۃ جو نا لفظ جو وسیع ہے اسی کے نیچے، لیکن وہ جو زکوٰۃ 2.5% ہے اس کے لیے تو آیا خذ من اموالہم صدقہ، رسول پاک کو کہا گیا ہے ان کے مال سے صدقہ لیں، تو وہاں لفظ صدقہ ہے، وہ جو 2.5% والی بات ہے. تو لہٰذا زکوٰۃ جو ہے نا ہر کار خیر جو اللہ کی راہ میں مالی عبادت کی جائے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں. اور مولا علی علیہ السلام نے بھی جو انگوٹھی دی ہے
وہ نماز پڑھتے ہوئے رکوع کی حالت میں اس کے پر بھی زکوٰۃ آیا ہے لفظ، ٹھیک ہے نا جی، تو زکوٰۃ اللہ کی راہ میں دینا ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 2.5% ہی ہو. تو یہ انفاق کرنا یہ اتنا ضروری ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، جہاں نماز کی بات وہاں یہ خرچ کرنے کی بات، تو لہٰذا وہ 2.5% نہ بھی ہو نا کسی کے پاس وہ والی زکوٰۃ، تو خود اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ نماز ہی کی طرح ہے. ٹھیک ہے جی. اور باقی رہے گی بات وہ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تفصیل طلب بات ہے کہ چونکہ وہ جو سونے میں چاندی میں یا وہ جو گندم ہے، جو ہے، کشمش ہے، وہ اونٹ ہے، اور اسی طریقے سے وہ بھیڑ بکری اور وہ جو 9 چیزیں ہیں جن میں زکوٰۃ ہے، تو اور ان کی بھی شرائط ہیں کہ وہ بھی ان کو چارہ جو ہے وہ کھلی جو فضائیں ہیں کیا کہتے ہیں چرواگاہ ان سے ہو، پیسے دے کے ادا کر کے ان کو چارہ نہ ڈالا جاتا، تو وہ تو شرائط کے ساتھ ہی ہے نا، جس پر ظاہرہ نصاب پورا ہوگا اس کا نصاب ہے، کتنی بھیڑ بکریاں ہونی چاہیے، کتنے اونٹ ہونے چاہیے، تو پھر ان پر ہے یہ زکوٰۃ، وہ ایک تفصیل طلب معاملہ ہے. تو لہٰذا اگر وہ نہیں بھی ہے کسی پر تو یہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ تو ہر جگہ پہ ہے ہی نا، بلکہ قرآن میں تو یہ کہا گیا کہ آپ سے پوچھتے ہیں میرے رسول کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دے کہ جو بھی تمہاری ضروریات زندگی سے زیادہ اس کو خرچ کر دو. العفو یعنی جو بھی آپ کے پاس زیادہ بچ گیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یہ قرآن نے تو ایسے کہا ہے. تو لہٰذا یہ 2.5% نہ بھی ہو، وہ جو خود ایک خرچ کرنا جو ہے نا یہ ایسا ہی ہے. یعنی قرآن میں ہے کہ وہ جو کہتے ہیں اللہ جن پر ذرا رزق تنگ کرتا ہے وہ کہتے ہیں اللہ نے ہماری اہانت کی. کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحضون علی طعام المسکین، تم نہ یتیم کا اکرام کرتے ہو نہ لوگوں کو کھانا کھانے کی دعوت دیتے ہو نا. تو یہ سارا جو معاشرے میں چیز ہے مالی عبادت، اس پر بڑی تاکید ہے، نماز کے ساتھ ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے. بالکل صحیح. تو بھائی بتا رہے 2 منٹ ہیں، کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ ہولڈ پہ؟ چلیں چیک کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم فاروق بھائی. جی وعلیکم السلام. جی بہن. میں مولانا صاحب سے میرے 2 سوال ہیں. جی. میں مسز علی بات کر رہی ہوں. میں جاب کرتی ہوں، وہاں میرے ساتھ انڈینس لڑکیاں کام کرتی ہیں اور دوسرے جو نان مسلمس ہیں جو وہ لوگ خاص کام کرتے ہیں، تو میرے بھی کھانے کے لیے چیزیں لاتی ہیں، پھر وہ ان کے ساتھ کھانا پڑ جاتا ہے شیئرنگ میں. مجھے بہت عجیب سا لگتا ہے کہ میں ان کو کہوں کہ نہیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں کھانا. تو میرا بہت پریشان تھی کہ میں کروں کیا کروں. تو وہ لڑکیاں بہت پیار کرتی ہیں میرے سے، چیزیں ویزیں لے کر آتی ہیں. تو آپ میرے لیے کیا حکم ہے پلیز یہ پوچھیے گا. اور دوسرا یہ کہ ہمارے روم میں، ہمارے گھر میں ہم نے ایک روم رینٹ پہ دیا ہوا ہے، وہ بھی اسی طرح کے ہیں، ہمارے مسلمان تو نہیں ہیں. تو اس کے لیے ہم لوگ کے گھر میں کچن وغیرہ یوز کرتے ہیں. دوسری حرام چیزیں تو وہ نہیں لاتے، لیکن پھر بھی واش روم وغیرہ کچن وغیرہ ہم لوگ کا کمبائن ہے. تو اس کے لیے کیا وہ ناپاک ہے یا کیا؟ میرے بھی حکم ہے کہ وہ گھر میں کچن میں وہی میرے برتن یوز کرتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، ٹوائلٹ یوز کرتے ہیں. بالکل ٹائم بالکل اپنے اختتام پہ پہنچا ہے. آپ کے دونوں سوال مولانا صاحب اگر آپ جی ایسا ہے کہ بتانا چاہیں. جو مسلمان ہیں نا وہ جو اہل کتاب ہیں جی ان کے ساتھ تو کھا پی سکتا ہے. کتاب میں عیسائی آگے، یہ جو عیسائی، یہودی، مجوسی، یعنی جن کا دین جو ہے وہ آسمانی دین ہے، کتاب ہے ان کے پاس. اور جن کے پاس کتاب نہیں ہے، اہل کتاب نہیں ہے، ظاہر ہے ان کے لیے مشکل ہے، ان کے ساتھ جو ہے احتیاط کرنا پڑے گا. تو لہٰذا پھر برتن وہ علیحدہ ہی پکانا پڑے گا، ہی کرنا پڑے گا. تو ظاہر ہے اگر کوئی کہیں جی ہم سے پیار کرتے ہیں وہ، تو پھر ان سے کہہ دیں کہ بھئی میرا ایک مسئلہ مذہبی ہے، تو اگر کوئی دوسرے خشک تحفے لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اہل کتاب ہی جو ہیں وہ بھی اگر وہ دال اور چاول دوسرے مطلب جو جس میں گوشت وغیرہ نہ ہو، گوشت اگر ہو تو اس کا تزکیہ شدہ ذبح سے شرعی ہونا چاہیے، تب کھا سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا دوسرا تھا کہ انہوں نے گھر کا ایک کمرہ جو ہے رینٹ پہ دیا، وہ بھی غیر مسلم ہے، تو ان کے واش روم اور کچن جو ہے وہ ساجہ کمبائنڈ ہے. تو اس میں وہ اور بتا رہی کوئی غیر حلال چیز وہ نہیں لاتے، تو اس میں ان کے لیے کیا حکم ہو؟ دیکھو کرائے پہ چیزیں تو دے ہی سکتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے کہ جب آپ غسل کرنا ہو، نہانا ہوگا نا، اس پہ ذرا احتیاط کر لیں بس، اور کیا دے تو سکتے ہیں کرائے پہ کسی کو.
جزاک اللہ مولانا صاحب، بہت شکریہ. مختلف موضوعات پہ اور خاص طور پہ قائد ملت علامہ عارف حسین الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی گفتگو ہو گئی اور آپ کے سوال جواب بھی ہو گئے. انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ آپ سے استفادہ کریں گے. 2 منٹ دیں گے پھر. جی آخر میں جو دعا تھی ہماری خادم حسین صاحب نے بھی دعائے مغفرت کے لیے. جی اس میں سب مومنین کے لیے مغفرت ہے، اور اس کو کہا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ جو شخص رمضان المبارک میں ہر واجب نماز کے بعد یہ دعا پڑھے تو خداوند عالم اس کے قیامت تک کے گناہ معاف کرے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغنی کل فقیر، اللہم اشبع کل جائع، اللہم اکسو کل عریان، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم فرج عن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انک علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی محمد محمد. جزاک اللہ. ناظرین اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ سیر ود ہدایت میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.